नाज़रीन, दुनिया के ये असूल है, हर मुल्क का ये असूल है कि उसका अपना वक्त है, स्टैंडर्ड टाइम उसका अपना है और दूसरे मुल्कों से उसका वक्त नहीं मिलता। ये हिंदुस्तान हमारे बिल्कुल हमसाये में है, वहाँ का वक्त हमारे साथ नहीं मिलता। अफ़गानिस्तान, ईरान बिल्कुल हमारे साथ मिलते हैं, उनका वक्त भी हमारे साथ नहीं मिलता, इख्तिलाफ है वक्त में। तो लेकिन दुनिया में एक मुल्क ऐसा है, दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जो हमारे साथ उसकी सरहद नहीं मिलती लेकिन उसका वक्त हमारे साथ मिलता है, और वो मुल्क है उज़्बेकिस्तान। इस्लामी मुल्क है उज़्बेकिस्तान। तो उसका वक्त पाकिस्तान के साथ मिलता है। जो वक्त पाकिस्तान में होगा वही वक्त उस मुल्क में होगा। उसने पाकिस्तान जब वो आज़ाद हुआ तो उसने पाकिस्तान की मोहब्बत में वो अपना वक्त पाकिस्तान के साथ ही रख लिया। उस मुल्क के और भी बड़े शहर हैं, लेकिन दो बड़े शहर हैं, एक समरकंद और एक बुखारा। ये कदीम शहर हैं। बुखारा के बारे में आता है कि ये 2700 साल पुराना शहर है। 27 सदियां पहले ये शहर आबाद हुआ था। इस शहर के ऊपर बहुत सारे ऐसे हालात और वाक़यात भी पेश आए, दूसरे मुल्कों से फातेह भी आए, उन्होंने इस शहर को बर्बाद भी किया, और इस शहर से निकलने वाले फातेहीन ने आगे जाके दूसरे मुल्कों को भी फतह किया। यूं इस शहर की तारीख बड़ी अजीब है। तो समरकंद और बुखारा शहर में एक छोटा सा बच्चा रहता था। तो उसको कुदरती तौर पर रियाजी और अलजबरा ये उसको आता था, उससे शगफ था, उसको समझ थी। तो जितनी उसको समझ थी वो उससे ज्यादा समझना चाहता था, लेकिन पूरे शहर में कोई ऐसा बंदा नहीं था उसकी नज़र में, उस बच्चे की नज़र में, कि जो उसको रहनुमाई दे और उसको आगे रास्ता दिखाए। तो वो सोचता रहा, फिर किसी ने ये बताया कि वो गली की नुक्कड़ पे जो सब्जी फरोश है ना, वो हिसाब किताब जानता है, वो हिसाब किताब दूसरे लोगों से ज़्यादा जानता है। तो आप उसके पास चले जाओ। वो बच्चा उस सब्जी फरोश के पास आया, उसे कहने लगा कि मैं आपके साथ काम भी करवाया करूँगा, आपकी सब्जी भी फरोख्त किया करूँगा, आपके साथ और भी काम करवाया करूँगा, आप मुझे ये हिसाब किताब समझा दें, रियाजी जो आपको आती है, जिस हद तक आती है आप मुझे वो सिखा दें। उस सब्जी फरोश ने उसको कहा कि ठीक है, आप मेरे पास आ जाया करो, जो मेरे पास है मैं आपको सिखा दूंगा। उसने उसको सिखा दिया। फिर उसका सब्जी फरोश का जितना इल्म था वो खत्म हो गया, वो बच्चे की तरफ मुंतकिल हो गया। तो आगे वो समझा नहीं सकता था, लेकिन उस बच्चे की तलब प्यास अभी नहीं बुझी थी। जो जो इल्म आता है, इल्म की प्यास तो ज्यादा से ज्यादा होती जाती है। ये एक उसूल है, जितना आपके पास ज्यादा इल्म आता जाएगा आपकी प्यास उतनी ज्यादा होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इल्म की प्यास कभी नहीं बुझी। तो वो बच्चा अब आगे और कुछ सीखना चाहता था। तो उसने किसी से बात की, तो उसने कहा भी यहाँ और कोई सिखाने वाला नहीं है, यहाँ कोई किताबें नहीं है, अलबत्ता हाकिम वक्त का एक कुतुबखाना है, लाइब्रेरी है बहुत बड़ी। उस वक्त ये होता था, ये तकरीबन सन 1500 से पहले हाथों से लिखी हुई किताबें होती थी। प्रेस नहीं होते थे, छापे खाने नहीं होते थे। किताब, जो कोई किताब होती थी वो अपने हाथ से लिखी हुई होती थी, और वो उसकी अपनी मिल्कियत होती थी। या तो हुक्मरान जब दूसरे मुल्कों को फतह करते थे तो उस वक्त जो कुतुब खाने भी मुल्क फतह होते थे, शहर फतह होते थे, तो वो उन किताबों को उठा के साथ ले जाया करते थे, और वो साथ पढ़ने वालों को भी कैदी बना के ले जाया करते थे ताकि ये हमारे मुल्क में जाके ये किताबें पढ़ाएं। तो बच्चे को बताया गया कि वो हाकिम वक्त के पास एक लाइब्रेरी है, लेकिन वो लाइब्रेरी सिर्फ अपने खानदान को पढ़ने देते हैं, दूसरे लोगों को लाइब्रेरी में नहीं जाने देते हैं। तो
اس نے کہا کہ پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ میں اس لائبریری تک پہنچ سکوں. تو پھر پتہ یہ چلا وہ بچہ جستجو میں لگ گیا. تو آخر کار اس نے یہ پتہ کیا کہ بادشاہ کو بڑی آنت کا کینسر ہے، جس کو کولنج کہتے ہیں، بیماری ہے ایک. وہ اس بیماری میں وہ مبتلا ہے. تو اس کا یہ اعلان ہے کہ جو میرا علاج کر دے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا. بڑے بڑے حکیم اطباء آئے اس کا علاج کرنے کے لیے، لیکن اس کا علاج نہیں ہو سکا. اس بچے نے جب یہ سنا اور دیکھا تو ایک حکیم صاحب کے پاس چلے گئے اور حکیم صاحب کی شاگردی اختیار کر لی. ان کا فوکس صرف اور صرف بڑی آنت کا کینسر اس کے اوپر تھا، اس بچے کا. اور وہ جب بھی اپنے استاد سے، اپنے حکیم سے بات کرتا تھا وہ بچہ، تو اسی موضوع پر بات کرتا تھا. آخر کار اس نے محنت کی بچے نے، اور ایک ایسی دوائی اس نے تجویز کر لی، دریافت بھی کر لی، اس پر تجربہ بھی کر لیا، جو اس بیماری کا علاج تھا. مختلف جڑی بوٹیاں تیار کرتا، اس سے وہ کوئی معجون بناتا، اس کا وہ عرق نکالتا. تو بہرحال وہ اس نے تیار کر لیا. اسے یقین ہو گیا کہ اس بیماری کا علاج اس میری دوائی میں موجود ہے. تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں. اب وہ بچہ لڑکپن سے نکل کر جوانی میں جا چکا تھا. 16 سال اس کی عمر ہو چکی تھی جب وہ بادشاہ کا علاج کرنے کے لیے بادشاہ کے محل میں گیا. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے میرا علاج کر دیں گے تو میں آپ کو منہ مانگا انعام دے دوں گا. اس نے بچے نے دوائی دی. تو وہ جو حاکم ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ٹیسٹر رکھے ہوتے ہیں ساتھ. جب یہ کھانا کھاتے ہیں تو پہلے وہ کھانا کھائے گا، پانی پئیں گے تو پہلے وہ ٹیسٹر پانی پیے گا. وہ پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی مضر اثرات تو نہیں ہے، کوئی زہر تو نہیں ہے، کوئی کھانے کا ذائقہ تو ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح جب کوئی دوائی کھاتے تھے تو اس بیماری کا مریض پہلے لایا جاتا، پھر اس کو دوائی کھلائی جاتی. یہاں تک کہ جب بادشاہ کوئی لباس پہنتا ہے تو وہ اس طرح کے 2 کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، 2 سوٹ تیار کیے جاتے ہیں. تو وہ پہلے کسی دوسرے کو پہنایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس لباس سے، اس کپڑے سے کوئی سکن پرابلم تو نہیں ہوتی. اس طرح کے وہ معاملات ہوتے ہیں بادشاہوں کے ساتھ. تو بادشاہ نے وہ دوائی پہلے کسی اور مریض کو ٹیسٹ کروائی تو وہ ٹھیک ہو گیا. پھر بادشاہ نے کھائی تو بادشاہ بھی ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا. اب بادشاہ نے اس سے کہا کہ فریاد کرو، تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس بچے نے کہا کہ مجھے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں چاہیے آپ سے، میں کوئی اتنا بڑا مطالبہ نہیں کرتا ہوں آپ سے، نہ میں نے کچھ لینا ہے آپ سے. آپ کا جو کتب خانہ ہے نا، اس تک میری رسائی، مجھے رسائی دے دیں. میں جب چاہوں اس کتب خانے میں چلا جاؤں، جب چاہوں نکل آؤں، بس میں نے آپ سے یہی طلب کرنا ہے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم بات کر لیتے ہیں. 1 سال تک آپ کو اس کتب خانے میں جانے کی، لائبریری میں جانے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کسی کتاب کو نوٹ نہیں کر سکیں گے، کوئی نوٹس نہیں اس سے لے سکو گے، اس کی آپ نقل نہیں اتار سکو گے. تو جو آپ نے کتاب پڑھنی ہے ادھر ہی سے کتاب لے کے پڑھنی ہے اور ادھر ہی واپس رکھ دینی ہے. باہر آنا ہے تو خالی آنا ہے. انہوں نے کہا جی مجھے منظور ہے. اب وہ بچہ لائبریری میں چلا گیا، داخل ہو گیا. تو وہاں وہ زیادہ وقت دیتا تھا، صرف حاجت ضروریہ کے لیے اور کھانے کے لیے وہ لائبریری سے باہر نکلتا تھا، یعنی واش روم کے لیے اور کھانے کے لیے، ورنہ وہ ادھر ہی اپنا سارا وقت گزارتا تھا. نیند بھی وہ کتاب کے اوپر سر رکھ کے اپنی پوری کر لیتا تھا، وہ لائبریری سے باہر نہیں نکلتا تھا. اور ہوتا یہ تھا کہ وہ کتاب ایک طرف سے اس نے کتابیں پڑھنا شروع کرتی. پہلے ایک کتاب پڑھی، پھر دوسری، پھر اس کے پوری لائبریری میں جتنی کتابیں تھیں اس نے 1 سال کے اندر وہ ساری کتابیں پڑھ لی. اور حافظہ اس بچے کا اتنا تھا، جو کتاب وہ پڑھتا تھا اس کو زبانی یاد ہو جاتی تھی، حفظ ہو جاتی تھی وہ کتاب، اس کتاب کا وہ حافظ ہو جاتا تھا. 1 سال کے بعد وہ اس بچے کو کہا گیا کہ جی آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، 1 سال کے لیے آپ کو اجازت تھی، لہٰذا ابھی آپ
یہاں سے نکل جائیں۔ جب وہ بچہ باہر نکلا تو بادشاہ سے آخری ملاقات کرنے وہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ نے لائبریری سے کیا سیکھا ہے، کیا آپ نے لیا ہے وہاں سے؟ تو اس بچے نے کہا کہ جو کچھ آپ کی لائبریری میں موجود ہے، آپ کے کتب خانے میں جو کچھ موجود ہے وہ میرے سینے میں بھی موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے کتب خانے کی ساری کتابیں حفظ کر لی ہیں، مجھے زبانی یاد ہو گئی ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ تو علم کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے، وہ عوام تک اپنا علم نہیں جانے دینا چاہتے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ عوام گمراہ رہے، جاہل رہے، تاکہ ہم ان پر حکومتیں کرتے رہیں، علم ہمارے ہی گھر میں پھیلتا رہے۔ وہ بادشاہ بہت پریشان ہوا، اس نے کہا یہ عام سا بچہ ہے اور اس نے یہ ساری کتابیں میری یاد کر لی ہیں۔ البتہ اس نے کہا چلو آتے جاتے رہا کرو۔ تو اتفاق سے بادشاہ کا آخری وقت آ گیا اور بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہو سکتا ہے بادشاہ اسے کوئی ذمہ داری دیتا یا کوئی اور بھی انعام و اکرام دیتا، لیکن وہ مر گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، وہ نالائق سا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت ذہین ہے آدمی، تو اس نے اس کو کہا کہ تم علم چور ہو، تم ہمارا علم چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہو، لہٰذا تم یہاں سے نکل جاؤ، آئندہ ہمارے پاس نہ آنا۔ وہ بچہ وہاں سے نکل گیا اور پھر اس نے اب ہوا کیا کہ وہ جو ریاضی جو اس نے سیکھی تھی وہ سب کچھ اس نے ختم کر دیا سلسلہ۔ اب اسے طب کا شوق پیدا ہو گیا تھا، طب پر اس نے کام شروع کر دیا، یہاں تک کہ 500 کتابیں اس نے اپنے ہاتھ سے تحریر کی طب کے اوپر۔ پھر آخر کار وہ بیمار ہو گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی لکھی ہوئی کتابوں کو جب پڑھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کی تمام میڈیکل سائنس کی وہ لڑکا بنیاد رکھ گیا ہے۔ اب قیامت تک جو بھی بیماری پر تحقیق ہوگی وہ اسی علم کے مطابق ہوگی، وہ بچہ بنیاد رکھ گیا ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بو علی سینا تھے، ابن سینا جن کو کہتے ہیں، طب کا باپ جس کو کہا جاتا ہے، موجودہ طب کا۔ اب دنیا بھر میں جتنی بھی میڈیکل سائنس ہے، طب جتنی بھی ہے دنیا میں، اس کی بنیاد وہ بچہ ڈال گیا تھا۔ بیماری شروع کیسے ہوتی ہے، اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، علاج کن کن ذرائع سے کیا جاتا ہے، یہ تمام اصول وہ اپنی 500 کتابیں جو اس نے تحریر کی تھیں اپنے ہاتھوں سے، وہ تمام علم ان کتابوں میں دے گیا۔ اور آج تک دنیا میں جتنا بھی علم چل رہا ہے طب کے معاملے پر، میڈیکل کے اوپر جتنا بھی علم ہے، وہ بو علی سینا کا دیا ہوا ہے، اس کا عطیہ کیا ہوا یہ علم ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثمر اس کو ضرور عطا کر دیتا ہے۔